अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, पाकिस्तान डिस्कशन एक्सचेंज से खालिद अजीज़ और साजिद बंग्याल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक और हल्का, एक और गुफ्तगू, एक और उम्मीदवार। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी के हल्के PP-15 इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हामिद नवाज़ राजा साहब के साथ। हामिद नवाज़ राजा साहब से गुफ्तगू से पहले मैं मुख्तसरन एक तारुफ करा दूँ। हामिद साहब जो हैं ये तहसील नाज़िम रह चुके हैं 2001 में, उससे पहले 97 में बल्दियाती इंतखाबात में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर बने। उसके बाद फिर 2001 में तहसील नाज़िम रहे, फिर उसके बाद टाउन नाज़िम रहे। एक लंबा सियासी कैरियर है। अब ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। आज इसी सिलसिले में हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। इससे पहले कि हम स्पेसिफिकली इस इलेक्शन के ऊपर आए, चूँकि जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, इस इलाके में, और इससे पहले चूँकि आप तहसील नाज़िम भी रहे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे काम थे जो तहसील नाज़िम आप करवा चुके, यकीनन करवाए होंगे। तो थोड़ा सा एक इजमाली जायज़ा अगर आप दे दें कि आपकी सो फार जो पॉलिटिकल अचीवमेंट्स हैं उसके मुतालिक अगर कुछ आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैसियत तहसील नाज़िम 2001 में जब मैंने यहाँ पे चार्ज संभाला, तो उसके बाद तरक्याती कामों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में वो दौर जो था वो सुनहरी दौर था। न सिर्फ हमारी पिंडी की मैं बात करूँ बल्कि ओवरऑल पूरे मुल्क में, कि जो तरक्याती काम उस निज़ाम में हुए वो अपनी मिसाल आप है। तो इसी तरह मैंने भी रावलपिंडी में हैसियत तहसील नाज़िम इस इलाके की और इस तहसील की जो खिदमत की, वो आज भी लोगों के जहन में उसी तरह वो काम जो है वो ताज़ा है। और यही वजह है कि लोग आज भी चाहते हैं कि मैं उनके हल्के में उनकी नुमाइंदगी करूं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो उस वक्त मैंने खिदमत की उसको लोग भूल नहीं सके, और वो बिला तफरीक मैंने पूरी तहसील में काम किए। कोई यूनियन काउंसिल जो है वो मैंने नहीं छोड़ी कि जहाँ पे काम ना हुए हो। और फिर मेरा मैंने असूल बनाया हुआ था। जिस वक्त मैंने ओथ लिया बैसियत तहसील नाज़िम, तो मैंने पहले दिन ये कहा था कि आज के बाद जो लोग मेरे मुखालिफ थे, जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया इलेक्शन में, मैं उनको भी साथ लेकर चलूँगा, क्योंकि वो नुमाइंदगी कर रहे हैं अपने इलाके की। अगर उन्होंने गलती की या उनकी अपनी पसंद नापसंद या किसी सियासी मजबूरी के तहत उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, तो लेकिन जो अवाम है पीछे, उनका कोई कसूर नहीं था। इसलिए मैंने अवाम की खिदमत करनी है, और मैं आपको जिस तरह अपने ग्रुप के लोगों को फंड्स मिलेंगे उसी तरह आप लोगों को भी मिलेंगे। और मैंने फिर पूरी तहसील में बराबर फंड्स तकसीम किए, और इतने ज़्यादा तरक्याती काम हुए कि अगर आप समझेंगे, कभी कभी इंसान सोचता है कि शायद ये झूठ है, लेकिन ये हकीकत है कि एक टाइम था कि फंड्स जो वापस आने शुरू हो गए यूनियन काउंसिल्स में से, कि वहाँ पे कोई ऐसा मसला उनका नहीं रहा था कि वो कह रहे थे कि हम पैसे जहाँ पे लगाएं, यानी इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं। वहाँ के मसाइल जो है इस तरह हल हुए। तो वो कह रहे थे कि हमारा जो शेयर है, जो मंथली शेयर हमें मिलता है, वो आप किसी दूसरी यूनियन काउंसिल में दे रहे हैं। तो उस वक्त जो बाकी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें कमेटी चौक अंडरपास जो है वो उस वक्त मेरे दौर में बना। मानकेला फ्लाईओवर जो है, जो वो उस दौर में बनाया। कलमा चौक जो अभी ये जिस हल्के से मैं भी इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ये उस वक्त मेरी तहसील में शामिल नहीं था, ये कैंटोनमेंट एरिया था। और लेकिन इसके बावजूद मुझे इस चीज़ का एहसास था कि कैंटोनमेंट के लोग जो हैं वो क्यों इन चीज़ों से महरूम रहे हैं कि उनके काम ना हो, क्योंकि यहाँ पे बल्दियाती निज़ाम नहीं था उस वक्त। तो मैंने कैंटोनमेंट में भी कोशिश की कि इनके मसाइल भी हल करूँ। तो कलमा चौक की वाइटिंग हुई, इसकी रीमॉडलिंग, और इसका जो नाम था पहले ये बकरा मंडी चौक होता था, इसको मैंने ही चेंज किया और इसको कलमा चौक का नाम दिया। उसके बाद इसी चौक से लेके मसरियाल तक जो टोक सईदा रोड है, इसकी वाइडिंग उस दौर में हुई। इस चौक से लेके बिस्किट फैक्ट्री चौक तक जो रोड की वाइडनिंग हुई, वो भी मेरे दौर में हुई। अच्छा वैसे इससे पहले कि मैं सवाल करूं आपसे मौजूदा इलेक्शन के हवाले से, एक चीज़ मैं समझता हूं कि जैसे आप जानते हैं कि इस इलाके में बहुत ज़्यादा आबादी बहुत बढ़ गई है। जी। और ख़ासकर जो चक्री रोड की एक्सेस चूँकि यहीं से है, तो ये मसाइल उस वक्त तो जैसे आपने बताया यकीनन वाइडनिंग भी हुई सारी, लेकिन आज फिर भी वो उसी तरीके से उस तरह के, आप क्या समझते हैं कि इसका परमानेंट इन एरियाज़ का हल क्या है?
دیکھیں جس آپ نے خود ہی اس چیز کا جواب بھی دے دیا کہ آبادی بڑھ گئی، تو جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے مسائل بھی بڑھتے ہیں. نہیں اس وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی ایڈوانس پیش بندی ہونی چاہیے نا کہ یہ ہوگا. میں ادھر آ رہا ہوں. دیکھیں اس وقت جو میں نے یہاں پہ کام کروائے تھے، جیسے آپ ایک مثال لے لیں واٹر پیوریفیکیشن پلانٹس کی، جی کہ پہلی ہماری تحصیل تھی جہاں پہ ہم نے واٹر پیوریفیکیشن پلانٹس لگائے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جس وقت میرا دور ختم ہوا تو وہ جو پلانٹس تھے ان کی مینٹیننس نہیں کی گئی. اگر اس وقت ان کی ساتھ ساتھ مینٹیننس ہوتی رہتی تو آج وہ ہوتے، یہ مسئلہ نہ کھڑا ہوتا. لیکن چونکہ جس وقت کوئی اقتدار میں ہوتا ہے اس وقت وہ کام وہ رہتے ہیں، جیسے ہی آپ اقتدار سے الگ ہوتے ہیں پیچھے دوسرے لوگ آتے ہیں وہ بالکل ان کاموں کو نا وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں. اگر اس کو وہ سلسلہ جو اس کو اسی طرح جاری رکھا جائے، وہ تسلسل جو ہے وہ قائم رہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مسائل بھی کم ہوتے جائیں گے. لیکن یہاں پہ وہ سیاست کی نظر ہو جاتی ہے ہر چیز. تو جب میں تھا میرے بعد جو دوسرے آئے انہوں نے کہا جی کہ اس کا پروجیکٹ ہے اس کو یہیں پہ بند کر دیں، کوئی نیا شروع کر دیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا نقصان پہنچاتی ہیں. یعنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جی پولیٹیکل الٹیمیٹ وکٹمائزیشن تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کو بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے منظور نظر لوگوں جو ان کے مسائل جو ان کی طرف توجہ دینے شروع کر دیتے ہیں. جو پروجیکٹ شروع ہوا ہوتا ہے، جو آن گوئنگ اسکیم ہوتی ہے وہ وہیں پہ رہتی ہے، اس جو پیسہ جو خرچ ہو چکا ہوتا ہے وہیں پہ ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. میں اس چیز کا قائل ہوں. میں کہتا ہوں چاہے جو بھی ہے، میرا کوئی مخالف بھی ہے، اس کا بھی اگر کوئی پروجیکٹ ہے تو وہ عوام کا ہے، اس پہ گورنمنٹ کا پیسہ لگا ہوا ہے، تو اس کو اسی طرح چلنا چاہیے. اس کی مینٹیننس بھی ہونی چاہیے اور اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے. راج صاحب بڑا تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں، اور پہلے آپ نے جیسے پی پی 10 سے بھی آپ نے اپلائی بھی کیا ہوا تھا اور کر رہے تھے. ابھی پی پی 15 آپ کے حساب سے بڑا چھوٹا سال کا ہے، چونکہ ظاہر ہے آپ نے 80 یوسیز کو سرو کیا اس سے قبل. اب اس کی نسبت یہ بالکل خیر والا پی پی 5. اور دوسرا یہ ہے کہ پی پی 15 میں آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایم این اے کا امیدوار کون ہے؟ پہلے تو میں نے پی پی 10 میں اپلائی نہیں کیا تھا، میرا پی پی 11 تھا. اچھا، میں نے پی پی 11 سے اپلائی کیا ہوا تھا. لیکن شروع میں جس وقت گزشتہ سال جب یہ الیکشن اناؤنس ہوئے تھے جو کہ ملتوی ہو گئے تھے بعد میں، اس وقت یہ پی پی 12 ہوتا تھا. تو میں نے پرانا پی پی 12 پی پی 12 سے میں اس وقت الیکشن لڑ رہا تھا. پھر نمبر چینج ہوتے ہوتے نہیں ہلکا 14 ہوا، اب بالکل 11 پہ آ گیا. تو وہاں سے ابھی میں نکل آیا ہوں. میں ابھی جہاں پہ میری رہائش ہے کینٹ ایریا میں یہاں سے الیکشن لڑ رہا ہوں. یہ چھوٹا حلقہ نہیں ہے، کافی بڑا حلقہ ہے جس میں کافی محنت چاہیے. 10 کی نسبت خیر چھوٹا ہی ہے چونکہ ڈسٹینس اتنا زیادہ نہیں ہے، گنجان آبادی ہے. گنجان آباد ہے، اس میں محنت کرنی پڑے گی، انشاءاللہ اچھا رزلٹ. نہیں آپ چونکہ گزشتہ 27-28 سال سے عوام میں ہیں. جی 2001 میں آپ نے چونکہ بطور ناظم تھے اور وہاں سے آپ تک 25 سال میں آپ نے ریگولر لوگوں کی خدمت کی ہے. تو میرے خیال میں آپ کو تعارف کی تو ضرورت نہیں ہے، اور کسی نہ کسی والے سے آپ کے گھر بھی اور لوگ آتے ہیں اور آپ لوگوں کی مختلف مراحل میں ترقیاتی جیسے آپ نے ذکر کیا ہے. تو باقی امیدوار جو ہیں ان کی نسبت آپ کو یہ سہولت موجود ہے کہ آپ کو تعارف کی ضرورت نہیں پڑتی. جی الحمدللہ. تو حلقے میں کیا فیل کر رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ آج بھی جہاں پہ بھی جاتا ہوں مجھے تعارف کی ضرورت نہیں پڑتی. لوگ مجھے، ایک تو یہاں کے ہم لوکل ہیں اور میرے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہاں کے نہ رہنے والے نہیں ہیں. ایک صاحب جو ہے میرے خیال میں ان کا تعلق چکوال سے یا تلگنگ سے ہے. یہاں پہ نہیں جو نون لیگ کے جو امیدوار ہیں واقعی نہیں. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے بڑا کاؤنٹ کرتی ہے کہ لوکل جو ہے اس جگہ کا رہائشی جو ہے لوگوں کے ذہن میں اب لوگ جو ووٹر ہیں اس میں اتنی اویئرنیس آ چکی ہے کہ وہ اس چیز کا ان کو احساس ہے کہ جب کوئی باہر سے آیا اور شخص ان کا وہاں پہ نمائندگی کرتا ہے یا یہاں سے منتخب ہو کے جاتا ہے تو وہ مسائل کی طرف پوری توجہ نہیں دیتا. ایک تو ان کی رسائی نہیں ہوتی. میرا گھر اسی حلقے میں ہے، یہاں کا ساری زندگی ہو گئی ہمیں یہیں پہ رہتے ہوئے. ہر کسی کے ساتھ رابطہ ہے، ہر غمی میں خوشی میں ہم شریک ہوتے ہیں. تو لوگ اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنا گھر کا بندہ جو ہے وہ چاہیے، اور وہ اس بات پہ مجھے ترجیح دے رہے ہیں جو باقی امیدوار ہیں ان پہ. اچھا جیسے ابھی بات ہوئی کہ لوگوں کی خوشی غمی اور یہ اصولی طور پہ یعنی جو بائی دا بک اگر ہم کہیں تو اسمبلی کی جو سیاست ہے وہ تو لیجسلیشن ہے. آپ ایک لمبا پولیٹیکل کیریئر ہے، فیملی کا ایک بیک گراؤنڈ ہے پولیٹیکل، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں تک کب پہنچ جائیں گے کہ جب ہم ایک ایم این اے سے، ایک ایم پی اے سے یا سینیٹر سے ہم یہ توقع کرنا چھوڑ دیں گے کہ وہ گلی بنوائے، وہ سڑک بنوائے، وہ نالی بنوائے،
وہ صرف لیجسلیشن ہے. آپ کا کیا اس کے اوپر خیال ہے؟ میں بالکل 100% ایگری کرتا ہوں آپ کی اس بات سے. جو ممبران اسمبلی ہیں, چاہے وہ پروونشل اسمبلی کی ہو یا نیشنل اسمبلی کی, ان کا کام ہے لیجسلیشن. اور دوسرے جو کام ہے جو ان متعلقہ ہے اس پہ ان کو توجہ دینی چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ بھی ہمیشہ بلدیاتی نمائندوں کا جو کام ہوتا ہے اس پہ وہ زیادہ توجہ دینی شروع کر دیتے ہیں. اس سے پھر ان کا کام بھی سفر ہوتا ہے, نہ وہ صحیح کھل کے کام کر سکتے ہیں, صحیح معنوں میں ڈلیور نہیں کر سکتے, اور یہ جو ان کا کام ہے وہ بھی وہاں پہ متاثر ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے جو اختیارات ہے, جو اپنا ایک دائرہ کار ہے, اس میں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے. اس سے نکل کے دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی بند کریں تو بہتر طریقے سے نظام چل سکتا ہے. میں سر ایک چیز بتائیے گا, ایک ظاہر ہے لمبا پولیٹیکل کیریئر ہے اور سارا سلسلہ ہے, بیک گراؤنڈ آپ کا ایک زمانے میں کافی میں بھی آپ رہے, تو اب آ کے ایک نوزائیدہ سیاسی جماعت استحکام پاکستان پارٹی میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے میں مسلم لیگی ہوں. ہاں, مسلم لیگ کے علاوہ میں نے کوئی جماعت نہیں دیکھی, مسلم لیگ کا ایک فرقہ کہہ لیتے ہیں چلے, کیونکہ میں وہ دیکھتا ہوں یہ تو بعد میں بدقسمتی سے نہ یہاں پہ نہ وہ کاف لیگ, نون لیگ اور یہ نہ تقسیم ہو گئی ایسی. لیکن میں جس وقت کاف لیگ بنی پھر کاف لیگ میں ہی رہا. میں بھی چند ماہ پہلے تک بھی کاف لیگ سے ہی وابستہ تھا, کیونکہ چودھری صاحبان کے ساتھ میرا ایک ذاتی تعلق ہے, میری دوستی ہے, میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے. لیکن ابھی چونکہ چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک فیصلہ کر لیا پی ٹی آئی میں جانے کا, تو میں مجبوراً ان کا ساتھ مجھے چھوڑنا پڑا, جس کا مجھے بہت دکھ بھی ہے کہ ایک جو ان کے ساتھ ساری زندگی کا ایک تعلق تھا وہ ختم تو خیر نہیں کہہ سکتے, لیکن سیاسی طور پہ جو ہماری رائے جو ہے وہ الگ ہو گئی ہیں. تو باقی چودھری شجاعت صاحب کا جہاں تک تعلق ہے ان کے ساتھ میرا آج بھی اسی طرح مراسم میں ایک نہایت ہی عزت و احترام کا رشتہ ہے, وہ بہت ہی قابل احترام ہے میرے لیے. لیکن ابھی چونکہ ان کی صحت جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ آگے سیاسی معاملات اس طرح چلا سکیں, تو مجھے مجبوراً فیصلہ کرنا پڑا کہ میں کسی اور جماعت میں چلا جاؤں. تو پھر میں نے سوچا کہ چلے باقی سب جماعتیں لوگوں نے آزما لی ہیں, جی کسی کو 2 ٹینیور ملے, کسی کو 1 ملا یا 4 ملے, اس کو چھوڑ دیں. لیکن جو اس وقت انہوں نے کیا وہ آج بھی اگر لوگ ان سے کوئی امید رکھے کہ اب ایک بار پھر آئیں گے تو دودھ کی ندیاں بہا دیں گے, تو میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے. جو آزمائے ہوئے ان کو بار بار نہیں آزمانا چاہیے. اچھا راز صاحب یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون اور استحکام پارٹی کا آپس میں الائنس بھی ہوا ہے, چند سیٹوں پہ ہوا ہے, چند سیٹوں پہ ہوا ہے, بلکہ ٹیکسی والی سیٹ پہ ہوا تھا, وہ میرے خیال میں جو کارکن ہیں انہوں نے وہ نہیں ایکسیپٹ کیا. تو آپ والی سیٹ پہ بھی آپ یہ سمجھیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے, نہیں کوئی آپ اپنے طور پر, لیکن ٹھیک ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے ابھی. تو آپ کے ساتھ میں نے پہلے بھی کوشچن کیا تھا, ایم این اے کا امیدوار یہاں پہ آپ کی پارٹی کا نہیں ہے ابھی؟ میں کہہ نہیں سکتا کچھ. ایک ہے ہماری خاتون ہے جو کہ جنہوں نے پیپر جمع کرائے ہوئے ہیں, لیکن وہ اب الیکشن لڑتی ہیں یا نہیں, آج یا کل ان سے میں بات کر کے تو پھر ان کے بارے میں بتاؤں گا. انتخابی نشان جی وہ ابھی لسٹ آئی نہیں ہے, کیونکہ یہ جو سپریم کورٹ کا جو معاملہ چل رہا تھا اور پی ٹی آئی کے جو معاملات تھے, اس وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے. فائنل لسٹیں آ نہیں رہی, تو فائنل لسٹ آج دیکھ لیں گے تو اس کے بعد پتہ چلے گا آج کہ کنٹیسٹ کر لیے یا 20 دن رہ گئے ہیں. تو آپ کیا سکتے ہیں کتنی کچھ آپ اپنی کمپین کر چکے ہیں, کس حد تک آپ کو اطمینان ہے؟ دیکھیں اطمینان کی جہاں تک بات ہے وہ تو الیکشن میں آخری دن تک نہیں ہونا چاہیے, کہ دشمن کو کبھی بھی یا اپنا جو مخالف ہے, دشمن تو میں نہیں کہوں گا, میں معذرت یہ لفظ میرے منہ سے نکل گیا, جو اپنا سیاسی مخالف ہے تو اس کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے, اور آخری دن تک مقابلہ رہتا ہے, اس لیے کوشش کریں گے آخری دن تک. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ بنیادی مقابلہ ہر حلقے میں ہوتا ہے نا کہ فلاں کا فلاں کا, آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا کس جماعت سے اصل مقابلہ یہاں پہ ہوگا؟ دونوں سے جی, نون لیگ سے بھی اور پی ٹی آئی سے بھی. اگرچہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے کسی وجہ سے, لیکن مقابلہ ویسے بھی غیر معروف سا نام ہے کوئی جو بھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مقابلہ دونوں جماعتوں سے.
اچھا آج ہم چونکہ الیکشن بہت قریب کھڑے ہیں 18 20 22 دن کا وقفہ رہ گئے تو آپ بھی فیل کرتے ہوں گے کہ اس طریقے سے ایک گہما گہمی اور وہ ماحول جو ایک الیکشن کا روایتی جی طور پہ بالکل. میں 1970 میں جب الیکشن ہوئے تھے اس وقت بھی میں مطلب ہوش و حواس میں تھا, مجھے یاد ہے سارا وہ الیکشن. تو وہاں سے لے کے آج تک بہت سارے الیکشن رکائے, لڑے بھی, لیکن یہ جو ماحول ہے یہ پہلی دفعہ دیکھا زندگی میں نے کہ آج 18 دن رہ گئے ہیں یا 19 دن رہ گئے ہیں, عوام میں کوئی کسی قسم کی دلچسپی نہیں ہے, گیما گیمی نہیں. گہما گہمی نہیں ہے. ورنہ الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں تو ایک گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے, ایک ٹیمپو بنتا ہے کیمپین کا. ابھی تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم جاتے ہیں, میٹنگز بھی ہوتی ہیں, لیکن ایسے عجیب سا ماحول ہے. جی یعنی آپ یہ سمجھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو جتنا بھی کیمپین ہو رہی ہے وہ ذاتی تعلقات یا اس یہ طریقے سے ذاتی تعلقات اور اپنی شخصیت جو ہے, اس میں شخصیات کا یہ الیکشن ہے. اب لوگ دیکھتے ہیں کہ کون ان کی بہتر نمائندگی کر سکتا ہے, کس کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, کس کو جانتے ہیں, کون یہاں کا لوکل ہے جس کے ساتھ وہ مل سکتے ہیں, ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے آپ کے مسائل حلقہ کے حل کے لیے. انتخاب میں رائی صاحب افتخار ملک صاحب ہیں پی پی 15 میں, نہیں جی نہیں, ان کا نام ہے منصور افسر, منصور افسر. اور پھر وہ آپ کیونکہ افتخار صاحب پہلے 2-3 دفعہ ایم پی رہ جی چکے ہیں. وہ دوسری جو پی پی ہے اس میں ٹھیک ہے. اچھا یہ مکس اپ الگا بنیوں سے جو نمبر جو ہے نا وہ کافی اس میں اچھا کنفیوژن آ گئی ہے. اس میں کوئی دقت آپ کو بھی کوئی فیل ہوتی ہے کہ اس الگا بنیوں سے کچھ یعنی یہ علاقہ ادھر چلا گیا وہ ادھر آ جی گیا؟ جی بہت زیادہ کافی اس حلقے میں تو ہے اتنا نہیں کوئی چینجز آئیں, لیکن جو دوسرے جس طرح میرا سابقہ تھا وہ پی پی 11 اس میں کافی چینجز آئی تھی, باقی دوسرے حلقوں میں کافی آئی. اچھا آپ کی پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے وہ اناؤنس میرے علم میں کم از کم نہیں ہے, اگر آپ بتا سکیں. آ جائے گا, میں آپ کو اس کی کاپی بھیج دوں گا. ٹھیک ہے, یعنی یہ لیٹ ہو وہی جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ چونکہ ساری ایکٹیویٹی اس طریقے سے ہو نہیں رہی, ہر چیز لیٹ ہوئی ہے, ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ہر چیز ڈسٹرب ہوئی ہے. اچھا ایسی صورتحال میں کیا آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ کتنا ہوگا؟ یہ چھوڑ دیں کہ پرسنٹیج تو نہیں بتائی جا سکتی, لیکن بہت کم رہے گا. میں بتا رہا ہوں نا کہ عوام جو ہے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے, وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے. یہ یقینی صورتحال ہے. ایک تو مہنگائی کی وجہ سے لوگ اس قدر پس چکے ہیں کہ لوگ دو وقت کی روٹی جو ہے اس کے لیے وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کون سی پارٹی آتی ہے. اور پھر یہی وجہ جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ پارٹیاں جو ہیں اس وجہ سے لوگ ان سے نفرت کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا دیا ہے ہمیں. یہ نئی پارٹی ہے ہماری جو ہے استحکام پاکستان, تو لوگوں نے اس سے کافی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں کہ اب ان کو آزماتے ہیں. اچھا صاحب آخر میں ایک سوال کہ ایک تو چلے پارٹی کا مینیفیسٹو ہے, پارٹی کا ایجنڈا ہے, جو بھی آپ کا ذاتی طور پہ اپنے حلقے کی حد تک آپ کا پرسنل ایجنڈا کیا ہوگا اگر آپ جیت جاتے ہیں تو؟ دیکھیے میرا ہمیشہ یہ ایجنڈا رہا کہ لوگوں کے مسائل جو ترجیح بنیادوں پہ حل کیے جائیں, اور یہاں کے جو مسائل ہیں میں ان سے بخوبی واقف ہوں. اچھا مسائل کا تھوڑا اگر ذکر کرتے ہیں آپ. دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو لوگوں کو پینے کا پانی جو ہے صاف پانی اس کی ضرورت ہے. قبرستان کا ان کا مسئلہ تھا, لیکن وہ اس بات میں گئے تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی, لیکن اگر آپ ٹائم دیں گے میں بعد میں وہ بھی کینٹونمنٹ میں قبرستان کی جگہ نہیں ہے, لیکن ہم کوشش کریں گے کیونکہ میں نے 2001 میں قبرستان کے لیے 1000 کنال جگہ جو ہے وہ وہاں پہ رکھی تھی, عراقی کمیال میں مختص کی تھی. اس پہ باقاعدہ ہم نے جنازہ گاہ بنائی, اس پہ وہ بیچ میں فٹ پاتھ پگ ڈنڈی جو بھی آپ اس کو کہیں پراپر آرگنائز, جس طرح اسلام آباد میں اس طرح کا بالکل وہاں پہ نا وضو کی جگہ سب کچھ جتنی وہاں پہ سہولیات تھی وہ ہم نے وہاں پہ دی. لیکن جس وقت میں تحصیل ناظم تھا میں نے اس وقت بڑی کوشش کی, ساجد صاحب کو پتہ ہے کہ ہر اجلاس میں ہم یہ کہتے تھے لوگوں کہ وہاں پہ جائیں, کیونکہ شہر میں اب مطالبہ تو کر سکتے ہیں آپ کہ ہمیں قبرستان کی جگہ, لیکن جگہ جب ہے ہی نہیں آن گراؤنڈ تو آپ کہاں سے لائیں گے؟ لوگوں کے گھر کے راہ تو آپ قبرستان کی جگہ تو نہیں بنا سکتے, جگہ وہاں پہ ہے ہی نہیں. اور جگہ اگر کسی جگہ کو تھوڑی سی پڑی ہوئی ہے تو وہ اس قدر اس کی قیمت بڑھ چکی ہے کہ کون دے گا, مطلب موجودہ دور میں مشکل ہے. باقی پھر میں نے 2 بسیں خریدی تھیں جس وقت میں تحصیل ناظم تھا, میت بس کے لیے, میت بس جس کو کہتے ہیں, کہ میں نے لوگوں سے کہا تھا اس وقت کہ جنازہ جو ہے یہاں پہ شہر میں آپ پڑھائیں,
کسی بھی جنازہ گاہ میں، کسی مسجد میں یا گراؤنڈ میں جنازہ ہو جائے گا، اس کے بعد دفنانے کے لیے تدفین کے گھر کے لیے لوگ جاتے ہیں، جو جیسے اسلام آباد سی ڈی اے کرتا جی ہے. جو قریبی رشتہ دار ہیں دفنانے کے لیے وہ جاتے ہیں. آپ ایک بس دی، میں نے 2 بسیں ان کو دی کہ آپ اس میں جائیں اور وہاں پہ دفنا کے آئیں، لیکن وہ کیونکہ تھوڑا سا دور تھا جی تو اس لیے وہ لوگ وہاں پہ نہیں گئے. پھر میں جس وقت ٹاؤن ناظم بن گیا 2005 میں، تو مینارٹیز کی طرف سے یہ مطالبہ شروع ہو گیا کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے قبرستان کی، ہمیں بھی جگہ دی جائے. پھر میں نے باقاعدہ اپنے اجلاس میں اس کی اپروول لے کے اس کو قرارداد منظور کروا کے 200 کنال جگہ جو ہے وہ میں نے مینارٹیز کے لیے وہاں پہ ان کو دی، باقاعدہ ان کے کمیونٹی کے نام پہ ٹرانسفر کی. پھر میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ یہاں پہ ہماری ہر چیز کو ایشو بنا دیا جاتا ہے کہ کل یہ آواز نہ اٹھے کہ وہیں پہ مسلمانوں کا گریو یارڈ ہے اور اسی جگہ پہ نا مینارٹیز کا. تو باقاعدہ میں نے بیچ پہ اس کی پارٹیشن کر کے ایک دیوار بنائی وہاں پہ، تاکہ ایک سائڈ پہ مسلم اور نان مسلم اور نان مسلم کا یہ ایشو نہ رہے. تو ابھی کچھ ٹائم پہلے جس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو ان لوگوں نے جا کے اس کا دوبارہ وہاں پہ افتتاح کیا، جس کا میں 2001 میں کر چکا تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کنٹونمنٹ کے لیے ہم نے یہ جگہ دی ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جو مسئلہ ہے یہ حل ہونا چاہیے، چاہے وہ کنٹونمنٹ کے ہوں یا سٹی ایریا کے ہوں یا رورل ایریا کے. بھائی ہیں ہمارے مسلمان بھائی، اسی طرح جو ہمارے مینارٹیز ہیں ان کا حق ہے وہ قبرستان کی جگہ وہاں پہ موجود ہے. اس لیے یہ مسئلہ جو ہے وہ نہیں رہے گا. مطالبہ ہے ابھی بھی، لیکن وہ لوگوں کو جس وقت بتائیں گے کہ وہاں پہ جگہ موجود ہے تو یہ مسئلہ تو حل ہو جائے گا. اسی طرح میں نے پہلے ذکر کیا پینے کا پانی ہے، دیگر جو گلیوں محلوں میں جو صفائی کا مسئلہ ہے اس کو، اور سب سے بڑا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت میں ناظم تھا اس وقت بھی تھا اور میں نے اس کو حل کیا، بہت بڑا مسئلہ انکروچمنٹ جو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ اور یہ بہت بڑی لعنت ہے. جو لوگ یہاں پہ ان لوگوں سے پتہ لے کے، ان سے منتھلی لے کے ان کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ ریڑھی لگا لیں یا جو کچھ بھی اس کو کہتے ہیں آپ کہ اس طرح کا کام کریں فٹ پاتھ پہ. میں سمجھتا ہوں وہ اپنے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی ظلم کرتے بالکل ہیں. جی. ایک ریڑھی اگر 2 ریڑیاں ہوں تو اس کے اوپر 6 گاڑیاں کھڑی ہو جائیں تو سڑک تو ختم ہو جاتی ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے یہ انکروچمنٹ جو ہے. میں اگر اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے تو میں سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ کروں گا کہ اس ایریا میں انکروچمنٹ جو ہے اس کو ختم کریں گے، اور جو رشوت والا کام ہے اس کو ختم. میں نے پہلے بھی ترجیح بنیادوں پہ اس کو رکھا تھا جس وقت میں تحصیل ناظم تھا. تاجر صاحب کیونکہ میرے ساتھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں نے کس طرح شہر کی صفائی کی تھی اور کس حد تک ہم نے کرپشن کو بھی کنٹرول کیا. انشاءاللہ اسی طرز پہ یہاں پہ بھی کام ہو. صحت کے حوالے سے یہاں پہ اسپتالوں کی بہت کمی ہے. اگر ہر محلے میں نہیں تو کم از کم ہر وارڈ میں ایک ایسا ہاسپٹل ہونا چاہیے کہ لوگوں کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے. اسی طرح تعلیم کے حوالے سے بھی اسی طرح کے مسائل ہیں، انشاءاللہ ترجیح بنیادوں پہ ان کو بھی حل کیا جائے گا. جیسے تعلیم اور صحت کا ذکر ہوا، مجھے یہ پرسنلی فیل ہوتا ہے کہ شاید پچھلے کوئی 10-15 سال سے حکومتوں نے تو شاید ہاتھ اٹھا لیے، یعنی انہوں نے سرنڈر ہی کر دیا پرائیویٹ سیکٹر کے آگے ان 2 کاموں کے لیے. دیکھیں اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہوا نا، یہ جو پچھلا دور گزرا تھا پی ٹی آئی کا، اس میں بہت زیادہ تباہی ہوئی کیونکہ انہوں نے کسی کام پہ کوئی توجہ نہیں دی. ماس وائز کے کہ اس کو اندر کر دو، اس کو باہر کر دو، اس کو ٹانگ دو. انتقامی کارروائیوں کے علاوہ اور صرف جذبات لوگوں کے مارنا اور اس طرح کی غلط راہ پہ لوگوں کو کچھ، ان چیزوں کے علاوہ کوئی پریکٹیکل کام نہیں کیا. کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں کہ جو پی ٹی آئی کا جو دور تھا اس میں وہ دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آن دا ادر ہینڈ پی ٹی آئی جو جن چیزوں کو کلیم کرتی ہے ان میں سے سب سے بڑا تو ہیلتھ کارڈ والا ان کا ایک ہے. ہیلتھ کارڈ جو ہے تو ہم مانتے ہیں کہ ایک بس وہی تھا. اس کے علاوہ ہیلتھ کارڈ کے علاوہ کوئی دوسرا کام ان کا بتا دیں جو وہ تعلیم کے بعد کوئی ادارے نہیں بنے کچھ بھی. اچھا یہاں اب جیسے اس علاقے میں آپ کے آبادی ظاہر ہے بہت بڑھ گئی. اب یہ تو میں عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ یونیورسٹی دے دیں، یہ ایک ناممکن بات ہے، یہ ایک غلط مطالبہ ہے. لیکن ایٹ لیسٹ کالجز لڑکوں کے لڑکیوں کے اور اس طرح کے، چونکہ سرکاری کالجز دیکھیں آج بھی پنڈی میں اگر ہم اچھے کالجز کا ذکر کریں تو وہ 2 یا 3 کالجز ایسا ہی ہے. تو آپ کے ذہن میں کچھ ایسا ہے کہ یہاں اپنے علاقے میں، چونکہ دیکھیں اب اس طرف آگے آبادی بہت بڑھتی جا رہی ہے. جی میں ابھی یہی عرض کی کہ بالکل میرے ذہن میں ہے اور انشاءاللہ اس کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھیں گے. بہت شکریہ صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین کرام،
8 فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں، آپ ووٹ ضرور ڈالیے تاکہ کل آپ یہ گلہ نہ کر سکیں کہ آپ کے ووٹ نہ ڈالنے کی وجہ سے آپ کے نمائندے اسمبلی میں نہیں پہنچ سکے. ووٹ ڈالنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. جتنا ووٹ زیادہ آئے گا اتنی اچھی کلیئر گورنمنٹ جو ہے وہ بن سکتی ہے. کلیئر اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ جب ایک واضح مینڈیٹ کے ساتھ کوئی بھی گورنمنٹ اگر آتی ہے تو وہ الٹیمیٹلی عوام کا فائدہ، آپ کا فائدہ، میرا فائدہ ہے. اسی کے ساتھ اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ساجد بنگیال اور خالد عزیز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.